नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है नशा करने की सज़ा। शराब नोशी को इस्लामी कानून में जुर्म गर्दाना गया है, इसकी सज़ा भी मुकर्रर की गई है। हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़मर की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि ख़मर वो है जो अकल पर पर्दा डाल दे। अगली बात सुनिए। अरब मुआशरे में 5 चीज़ों को मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर इनसे नशा पैदा किया जाता था। वो चीज़ें ये थीं: अंगूर का रस, शहद में पानी मिलाना, खजूर का खेसांदा, गंदम और जौ को पानी में भिगोना। अब ये सारी चीज़ें हलाल हैं, लेकिन इनको मुख्तलिफ मराहल से जब अरब वाले लोग गुजारते थे तो इससे नशा तैयार हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने तो इन तमाम चीज़ों को कुरान पाक में हलाल बताया है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरत नहल की 69 आयत मुक़द्दस में, याख़रुजु मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। इसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। ये शहद के बारे में बात हो रही है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अंगूर के बारे में भी बात की है, और खजूर वो जिससे हम रोज़ा खोलते हैं, और उसको अल्लाह ताला ने सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत के मेवे हैं। और अल्लाह ताला ने इनको हलाल बनाया और लोग जो हैं वो तरह तरह के तरीक़ों से इनको हराम कर लेते थे। ये अरबों की फितरत में शामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस ये था कि हर नशा आवर चीज़ हराम है, लोगों इससे बाज आ जाओ। जिस शय की कसीर मकदार नशा दे, इसकी कलील मकदार भी हराम है। यानी अगर तुम ज़्यादा ले लोगे तब भी हराम है, अगर एक कतरा ले लोगे तब भी हराम है। जो चीज़ है ही हराम वो हराम ही रहेगी। इसी तरह अरबों के हालात सुनिए। मैख़ोरी अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई एक आदत थी, यानी वो इतनी शराब लिया करते थे। उनकी महफिलें, उनकी रातें मैख़ोरी से अबारत हुआ करती थीं। अरबों की जंगें भी हालते नशा में लड़ी जाती थीं। चुनांचे जंग उहद में कुरैश का लश्कर शराब के मटके भर भर कर हमरा लाया। अरब के बड़े बड़े शोरा अपनी आदत शराब खोरी को फ़ख्रन बयान किया करते थे। तो ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब 3 या 4 मरहलों में हराम फरमा दी। जुआ भी हराम है और शराब भी हराम है। पहला मरहला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इतला दी, यानी मतला किया, वो सूरत थी 67 आयत मुक़द्दस सूरत नहल। इसमें अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि वमिन समरातिन नखीली व अनाबी तत्ताखिज़ूना मिनहु सकरम व रिज़्क़न हसना। तर्जुमा सुनिए। और खजूर और अंगूर के फलों से तुम शक्कर और उम्दा ग़ज़ाएँ बनाते हो। ये अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसको अच्छा और हलाल रिज़्क़ बताया है। और फिर इसी में फरमाया गया है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन याक़िलून। बेशक इसमें अहल अकल के लिए निशानियाँ हैं। यानी लोगों, तुम्हारे लिए ये निशानी है, ये चीज़ हलाल है, इसको तुम जैसे हमने कहा वैसे खाओगे तो ये आपके लिए हलाल है। अगर इसको आप नशे की शक्ल में कुछ मराहल से गुजारे तो ये हलाल भी तुम्हारे लिए हराम हो जाएगा। अब पहली इतला लोगों को दी गई है। दूसरी दफ़ा फिर लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, शराब और जुए का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है। अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा है, जब ये कारोबारी हालत करते हैं, देते हैं, लेते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब बेचते हैं, बनाते हैं, इसमें मुनाफा तो इनको है, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। आपने उनको ये बात फरमा दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला की उसी वक्त अल्लाह ताला ने सूरत आल बकरा 219 आयत मुक़द्दस नाज़िल फरमा दी कि ऐ मेरे लाडले महबूब मुस्तफ़ा, इनको मेरी तरफ से ये समझा दीजिए। वो ये थी, यासअलूना का अनिल खम्री वल मैसरी। आपसे शराब और जुए के बसबाब सवाल करते हैं, पूछते हैं आपसे। कुल फ़ीहा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। फरमा दें, ये तर्जुमा बोलती हूँ, फरमा दें इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फ़ायदा भी है, मगर इन दोनों का गुनाह इनके मुनाफे से बढ़कर है।
تو رکنا چاہیے۔ تو یہ جب آیت مقدس سورۃ البقرہ 219 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، لوگوں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی، بہت سے لوگ جو تھے وہ شراب سے باز آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سورۃ النساء 43 آیت مقدس جو تھی ان کو اپنے سامنے رکھا، اور وہ کیا کرنے لگے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں نازل فرمائی۔ وہ آیت مقدس یہ تھی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ مدینہ پاک کے لوگ جو تھے انہوں نے اس حساب سے شراب پینی کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے گا اس وقت ہمارا نشہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو ایک چیز ہے ہی حرام، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، وہ تو آپ کے پیٹ میں شامل ہے، چلی گئی ہے، آپ کے جسم میں شامل ہو چکی ہے، اور پھر وہ یہ دلیلیں دینے لگے۔ انہوں نے یہ بات جو تھی وہ نشہ نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ وقت کو ادھر ادھر کر کے پھر وہ نماز میں بھی آ جاتے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی التجا کی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا کوئی فیصلہ کن بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائیے، یہ باز نہیں آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، لوگوں اللہ کو شراب خوری سخت ناپسند ہے، دور نہیں کہ اس کو ترک کرنے کا حکم آ جائے۔ آپ نے یہ خطبہ دیا، شراب کو ترک کرنے کی آخری آیت مقدس نازل ہوئی، تا قیامت شراب حرام قرار دی ہوئی تھی۔ وہ آیت مقدس یہ تھی، یہ چوتھا مرحلہ تھا۔ سورۃ المائدہ 90 آیت مقدس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت، والازلام اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر۔ یہ جو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو میری قسمت میں کیا ہے، وہ فال نکلواتے ہیں، وہ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، سب ناپاک اور شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مقدس نے ہمیں صاف اور ستھرا واضح کر دیا ہے کہ شراب پینا، بنانا، بیچنا اور جملہ استعمال ممنوع اور حرام ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ شراب، جوا، بت پرستی، قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھ تو آ گئی، 4 حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا تک پہنچ چکے تھے۔ پھر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا دوائی میں، کسی ادویات میں تھوڑی سی شراب ملا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا کہ شراب تو خود بیماری ہے، اس کو کیوں ملانا ہے، اس کا قطرہ بھی نہ ملایا جائے، یہ حرام ہے۔ جیسا کہ اس کی جو قلیل مقدار ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس کی قلیل مقدار اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حرام قرار دے دی، تھوڑا سا قطرہ بھی حرام ہے۔ شراب خوری کا جرم ثابت ہونے پر کے 4 طریقے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ شراب خور ہے تو اس کو طریقے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اس کو کیسے پہچاننا ہے تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ نمبر 1، اقرار جرم، شرط یہ ہے کہ مجرم ہوش و حواس میں ہو، بغیر جبر و اکراہ یہ اقرار کرے، کسی مجلس میں، ایک میں نہیں 2-4 مجالس میں اس کو اقرار کروایا جائے کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں، تب اس پر حد جاری کی جائے، سزا جاری کی جائے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا ذریعہ گواہان کا ہے، 2 عادل ہوں اور 2 مسلمان اور آزاد گواہ ہوں، تو ان سے یہ جرم ثابت ان کے سامنے ہو جائے، اور پھر وہ گواہوں کے سامنے جرم کا اس نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد وہ جو گواہ ہے وہ عدالت میں جا کے بھی گواہی دے سکیں کہ ہاں یہ بالکل اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے وہ ایک شراب کی علیحدہ سے بو ہوتی ہے، لیکن کسی اور چیز سے بھی آ سکتی ہے بو، اس کی پہچان پوری ہونی چاہیے تاکہ اس کو غلطی سے سزا نہ دی جائے، اس کی مکمل طور پہ بو کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو بو ہے یہ شراب کی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نشے کی حالت میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، موقع پہ پکڑا جائے کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن اس بات کا غور کیا جائے کہ شراب جو اس نے پی ہے کیا اس کو زبردستی یہ بات کہی گئی ہے کہ تو شراب پی، یا اس کی خود اپنی رائے ہے؟ ان چیزوں کا پہلے تسلی کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کی سزا جو ہے وہ کیسے دینی چاہیے۔ سزا اس کی شراب خور کی، میں خور کی ایسے ہے، نشہ اترنے کا اس کا انتظار کیا جائے، گرمی میں
ٹھنڈے وقت کا انتظار کیا جائے، سردی ہو تو گرم ٹائم کا انتظار کیا جائے، مریض اگر بیمار ہو تو اس کے صحت یافتہ ہونے کا انتظار کیا جائے، مؤخر کیا جائے۔ حد کا آغاز، اب اس کو جب سزا دینی ہے، حد دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ سب سے پہلے کون دے گا؟ حد کا آغاز قاضی کرے گا، گواہ بھی حد کے اجراء میں شریک ہوں گے، جنہوں نے گواہی دی ہے وہ بھی اسے کوڑے لگا سکتے ہیں۔ باقی ماندہ سزا جلاد دے گا، مسجد کی حدود میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کے لیے کھلی عام جگہ ہونی چاہیے تاکہ عوام الناس اس کی کیفیت کا نظارہ کرے اور ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کی سزا بھی ہے اور وہ اس جرم سے پاک رہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوڑوں کا خاص کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، شرابی کو جوتوں، ڈنڈوں اور سخت قسم کے کپڑوں سے مارا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، ابتدائی دور خلافت میں 40 کوڑے مارے جایا کرتے تھے، لیکن آخری ایام میں 80 کوڑے جو تھے وہ مقرر کر دیے گئے۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی وہ 40 کوڑوں سے کوئی اثر نہیں لیتے تھے، ان پہ جونی رینگتی تھی۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید نے ابو افرا کلبی کو حضرت عمر فاروق کے پاس بھیجا تو ان کے اس کا کچھ کریں، 40 سے تو جو مانتے نہیں ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنے یاروں میں بیٹھے تھے، اپنے دوستوں میں، صحابہ اکرام اکٹھے ہی گروپ میں بیٹھے تھے۔ کون کون بیٹھے تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے اور حضرت علی شیر خدا تھے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بھی موجود تھے۔ افرا کلبی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ لوگ بکثرت میں خوری اختیار کرتے جا رہے ہیں اور سزا ان کو یہ کم لگتی ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں اکیلا فیصلہ نہیں دے سکتا، یہ سارے مل کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بات حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میری رائے یہ ہے، آپ نے فرمایا رائے دی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے رائے عطا فرمائی کہ اے عمر فاروق 80 کوڑے مقرر کر دیں، کیونکہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور وہ نشے میں ہوتا ہے، اسے نشے میں ہذیان بکتا ہے، وہ نشے میں ہذیان بکتا ہے۔ ہذیان بکنے سے مراد کہ وہ لوگوں پر بے ہوشی سے تہمت لگاتا جاتا ہے، اور جو جس پہ تہمت لگائی جاتی ہے اس بیچارے کا تو کباڑا ہو جاتا ہے، تو لوگوں پر تہمت لگاتا ہے، اس لیے تہمت کی سزا ہی شراب کی سزا مقرر کر دی ہے۔ تہمت کی سزا بھی اور شراب کی سزا بھی، دونوں سزائیں جمع کر دو، 40 کی بجائے 80 کوڑے کر دیے جائیں۔ تو اس لیے پھر 80 کوڑے مقرر کر دیے گئے تاکہ جو اس کی شراب خور کی سزا جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ ایک اور بات غور سے سنیے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ شراب نوش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں کے 40 جوڑوں سے مارا۔ یعنی جب ہم ایک جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے 2 جوتے ہوتے ہیں، ایک دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے، دونوں جوتوں سے 1 2 یعنی جب 40 دفعہ ماریں گے تو وہ 80 جوتے ہوئے نا۔ اس طرح اس بات کو یاد رکھتے ہوئے بھی 40 کوڑے مقرر کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن پر ہاتھ کے ساتھ تعزیر بھی جمع کر دی، یعنی دونوں سزائیں اپنے بیٹے کو ایک وقت میں دیں، اس لیے 2 سزائیں 40 کی بجائے 80 کوڑے مقرر کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں رمضان کے دوران میں خور یعنی شراب خور ایک آیا، اس نے رمضان المبارک کی بے ادبی بھی کر دی، شراب بھی پی ہوئی تھی اور وہ رمضان المبارک کی بے حرمتی بھی کرتا رہا۔ تو اس پر 80 کوڑے تو اس کو شراب کے مارے گئے اور 20 کوڑے اس کو رمضان المبارک کی بے حرمتی کے مارے گئے۔ اس کا مطلب دونوں سزائیں اکٹھی کر دی، 80 ایک اور 20 ایک، اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو ایک شخص شراب پیے ہوئے تھا، اس نے ایک دفعہ شراب نہیں پی تھی، وہ کوڑے کھاتا پھر پی لیتا، کوڑے کھاتا پھر پی لیتا۔ اس کا نام ابو مہجن سقفی تھا، اس نے 8 مرتبہ شراب پی۔ تو شراب پینے کی 8 ہی دفعہ 80 یعنی اس کو 8 دفعہ ہی اس پہ حد لگائی گئی، اس کو سزا دی گئی۔ شراب نوش پر حد اس وقت جاری کی جائے جب اس کا نشہ اتر جائے، یہ بات بھی غور کرنی چاہیے۔ کوڑے اس کو مارے جائیں، زیادہ شدید نہیں، ہلکے ہلکے مارے لیکن ہوں درد والے، ایسے مارنے چاہیے، یعنی اس کو بالکل تشدد نہ کیا جائے کہ وہ جان سے ختم ہو جائے۔ اب پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شراب چڑھائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے متی بن اسود ادوی کے پاس بھیجتا ہوں، وہ تجھے کوڑے لگائے گا۔
جب اسے کوڑے لگانے کا ٹائم آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی وہاں چلے گئے۔ جب آپ پہنچے تو وہ 60 کوڑے مار چکا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے سختی سے اس کو مارے گئے ہیں، کتنے مارے ہیں؟ پوچھا گیا، وہ کہنے لگا بھی 60 مارے۔ آپ نے فرمایا 20 چھوڑ دو، اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے، کیونکہ آپ نے بڑے تشدد کے ساتھ، سختی کے ساتھ اسے مارا۔ اب یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، اس بات کو یاد رکھ لینا کہ 80 کوڑوں کی تعداد جو میں نے بیان کی ہے، اور میں نے قرآن پاک کے حوالہ جات سے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ شراب، جوا اور بت پرستی اور پھر یہ اتنی چیزیں جو میں نے رمضان المبارک کی بے ادبی اور تہمت، یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، ان کے لیے جو سختیاں، جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، صحابہ کرام کا اجماع ہوا جس میں یہ حد مقرر کی گئی، یعنی سارے صحابہ کرام کی ایک مشاورت تھی، اس میں یہ حد مقرر کی گئی ہے۔ اس مقدس گروہ سے جمع تدوین قرآن میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہوا، یعنی جو قرآن پاک کا ہمارے پاس ایک نسخہ جمع شدہ آیا ہے، یہ سارا ان صحابہ کرام نے ہی تو اللہ پاک کے پاس سے آیا، اور انہوں نے ہمیں جمع کر کے ہاتھ میں پکڑا ہے، تھمایا ہے۔ یہ تو جنت کی بجلیاں ہیں، اور یہ ان کے حق میں آیات، مقدس آیات نازل ہو چکی ہیں، یہ جھوٹ کبھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو بھی کچھ کرتے تھے یہ اللہ کے حکم سے سزا فٹ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ اپنا یہ سارا کام جو تھے وہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بات کو غور سے سن لو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ رمضان شریف کی بے حرمتی بھی حرام ہے، تہمت بھی حرام ہے، شراب بھی، جوا بھی، بت پرستی بھی، اور یہ جو کہتے ہیں میرا ہاتھ دیکھو، لکیریں دیکھو میری قسمت میں کیا ہے، فال کے تیر، یہ اسے کہتے ہیں فال کے تیر، یہ بھی حرام ہے، یہ سب شیطانی کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ تو اور اس میں نے یہ بھی بتا دیا کہ شراب پینا، بنانا، بیچنا حرام ہے، ممنوع ہے، یہ سختی سے بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اس پہ ہمیں پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کملی والے آقا دو جہاں کے توسل سے۔ ایک بات میری اور یاد سے سن لو، غور سے سن لو کہ موسیقی، چیٹنگ، ٹیلی ویژن بینی، ہر وقت کی دوستیاں، فضول اور بے مقصد گپ شپ، کیرم، تاش، شطرنج، اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اتنا ہر وقت انسان اسی میں مگن رہے، تو یہ نشے کی حدود کو چھونے لگتے ہیں، کیونکہ حقوق و فرائض میں غفلت کا موجب بنتے ہیں، تو یہ بھی نشے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اولاد پر کنٹرول کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو اس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نشے کی طرح انسان کا مستقبل تباہ و برباد کر دیتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے جو میں نے بولی ہیں، رمضان المبارک کی بے ادبی، تہمت، شراب، جوا، بت پرستی، فال کے تیر، اور شراب بنانا، بیچنا، پینا، یہ ہر چیزوں کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اور ہم سب کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے کملی والے آقا دو جہاں کے توسل سے رحمت فرمائے اور ان کو نیک راستے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔